अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हम अपनी एक और नई क्लास के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि सिलसिला है कुरान आसान है का, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और मुझे उम्मीद भी है, यकीन भी है कि आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, अच्छी तरह समझा होगा, दोहराया होगा सबक को। वैसे तो कुरान हकीम का ये उसलूब है कि अपने असबाक को ख़ुद इस तरह दोहराता है कि पढ़ने वाले को याद रह जाते हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम अपनी सी कोशिश करें तो जल्दी चीज़ों को पिक करेंगे और फिर उनकी पहचान भी हमसे आसान हो जाएगी। अब जब हम कुरान करीम पढ़ेंगे तो हमें याद रहे कि ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था और ये किस तरह ये लफ्ज़ बना, उसके माना क्या निकलते हैं, तो ये तफसील अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो सबक है वो सूरत यूनुस का है, आयत नंबर 57 और 58। बड़ी मशहूर आयत हैं। इंशाअल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो बात समझेंगे और एक पैगाम भी है इसमें, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सबक शुरू करूं, जो हमारी क्लास है उसको शुरू करूं लफ्ज़ी तर्जुमे को, हम कुछ बुनियादी बातें, कुछ बुनियादी सबक असबाक जो है हम ले लेते हैं, जो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने के बाद आज का सबक और पिछला जो हमने जो कुछ पढ़ा उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और तरीका यही करेंगे, आज मुख्तसर और तब्दील तरीके के साथ आए हैं, वो ये करेंगे, पहले हम बातों को समझेंगे, फिर उसके बाद उस सबक का तर्जुमा मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंसानी मुंह से जो आवाज़ निकलती है इसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ जो है उसके अगर तशरीह की जाए तो इंसानी मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। अब जाहिर है इंसानी मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो लफ्ज़ बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी हो सकता है। अब बेमानी क्या होता है? जैसे हम कहते हैं खाना शाना, या यूँ कहते हैं चाय शाय। अब इसमें खाना तो माना रखता है लेकिन शाना कोई माना नहीं रखता। इसी तरह चाय तो माना रखता है, शाय कोई माना नहीं रखता। ऐसे अल्फाज चूँकि निकलते हैं इंसानी मुंह से, हैं तो लफ्ज़ लेकिन इनके कोई माना नहीं होते। तो तदरीसी तरीके में कभी भी बेमानी अल्फाज को डिस्कस नहीं किया जाता, उसमें बामानी अल्फाज को देखा जाता है। तो अरबी में जो बामानी अल्फाज हैं उसको कलिमा कहते हैं। यानी कि जब हम कलिमा कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो बामानी अल्फाज हैं। और कलिमे के 3 अक़साम होते हैं, मतलब 3 के अलावा कोई इजाफी बात नहीं होगी। या तो वो कलिमा इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा, चौथी बात नहीं होगी। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। वादा तो मेरा ये था कि ग्रामर नहीं समझेंगे, लेकिन इस्म फ़ेल और हर्फ ये आम इस्तेमाल की बातें हैं तो इसमें ग्रामर वाली बात नहीं है। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें इसके ज़रिए ही समझी जा सकती, इसके बगैर नहीं। अगर हमें मालूम हो कि इस्म दर हकीकत है क्या, तो हमें पता होगा कि ये इस्म है, ये फ़ेल है, या ये हर्फ है, तो इसकी पहचान हमारे लिए आसान होगी। मुख्तसर डेफिनेशन रख रहा हूँ, तफसील की बात नहीं होगी। इस्म नाम को कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको मुख्तसर कर दिया जाए तो इन्फॉर्मेशन को इस्म कहते हैं। अच्छा, नाम, इसकी एक मोटी अलामतें, यहाँ पर मैं फ़कत मोटी अलामतें बता रहा हूँ, तफसील है बहरहाल। मोटी अलामतें बताने का मकसद ये कि आप एक ऐसी पहचान जो आमतौर पे अगर किसी लफ्ज़ को देखें तो आप पहचान लें कि ये इस्म है। इब्तदा में अल होगा, जिसे लाम तारीफ़ हम पढ़ चुके, अल होगा तो हम पहचान लेंगे कि ये लफ्ज़ इस्म है। या आखिर में तनवीन होगी, 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश को अरबी में तनवीन कहते हैं। अल हो शुरू में या तनवीन हो तो उस लफ्ज़ को हम फौरी पहचान लेते हैं कि ये इस्म है। जैसे कि किताबुन में हम देख रहे हैं कि 2 पेश आखिर में आ गए तो ये क्या है? तनवीन, तो ये इस्म है। इसी तरह अल किताब में अलिफ लाम आ जाए शुरू में, जैसे आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये इस्म है। इसी तरह कलबुन में 2 पेश हैं तो ये इस्म है। ये 2 ज़बर भी आ सकते हैं, 2 ज़ेर भी आ सकते हैं। और अल कलम
ال لگ گیا تو یہ اسم ہے. اس طرح ہم پہچان کر لیں گے کہ یہ ان میں سے کوئی نشانی موجود ہے تو اس کو ہم نے اسم ڈکلیئر کیا. اس کی ایک مثال سمجھ لیتے ہیں. اب یہ لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس میں کیا علامت نظر آئی؟ تنوین نظر آئی, 2 پیش. تو ہم نے فوری طور پہ کیا کہا؟ یہ اسم ہے. اب یہ اسم کی کون سی حالت ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. یہ اسم مذکر کے لیے ہے اور یہ اسم ایک کے لیے ہے, واحد کے لیے, یعنی کہ ایک مسلمان. جیسے وہ مسلمان ہم اردو میں کہتے ہیں, اصل میں لفظ ہے مسلم, ایک مسلم, مسلمن تنوین کے ساتھ. تو یہ ایک مذکر کے لیے مسلم کہیں گے, کسی ایک مسلمان مرد کو کہنے کے لیے. اسی طرح مؤنث میں یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مسلمتن ہے. تنوین تو موجود ہے لیکن ایک گول تا کا اضافہ ہو جاتا ہے مؤنث بنانے کے لیے. یہ قاعدہ ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے کبھی. اچھا, ایک سے زائد ہو یعنی کہ 2 ہو تو 2 کے لیے, صرف خاص 2 کے لیے مثنیٰ بھی کہتے ہیں, تثنیہ بھی کہتے ہیں. میں مختلف الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں تو پہچان ہو جائے کہ یہ الفاظ کس معنی میں آتے ہیں. مثنیٰ یا تثنیہ یا 2 کے لیے یہ لفظ بن جائے گا مسلمانے, یعنی کہ 2 مسلمان مرد. مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ مسلمتانے, 2 مسلمان عورتیں. اچھا, واحد مثنیٰ کے بعد 2 سے زیادہ یعنی کہ جمع کے لیے آتا ہے مسلمون. یاد رہے کہ یہ میں صرف ایک حالت اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں, مزید 2 حالتیں ہیں جس میں ان کی شکلیں مختلف ہو جائیں گی, جن کی آوازیں مختلف ہو جائیں گی, وہ ہم وقت آنے پر پڑھیں گے. مسلمون ایک شکل ہے, اس میں مسلمین بھی آتا ہے. تو مسلمون بہت سارے مذکر مردوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے, یعنی کہ مذکر جمع کے لیے آتا ہے, بہت سارے مردوں کے لیے. تو اس کے خواتین کے لیے کیا ہوگا؟ مسلمتان, مسلماتن. مسلماتن کا مطلب بہت ساری عورتیں جمع کے صیغے میں. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ آخر میں تنوین ہے. اب دیکھیں ایکسیپشن آ گیا نا, میں نے کہا اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں, وہ یہ دیکھ لیں. یہاں پر تنوین نہیں ہے, یہاں پر تنوین نہیں ہے. البتہ مسلمن اور مسلماتن اور مسلماتن میں تنوین ہے. تو ہم نے کیا پہچان کی کہ یہ اسم ہے. یہ موٹی مثال اس لیے دی, جب ہم مسلمن کو پکڑتے ہیں تو باقی چیزیں اسی کی شکلیں ہیں, اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں تنوین بھی نہیں ہے, ال بھی نہیں ہے, لیکن یہ اسم ہے. تو اس طرح مزید قاعدے آتے ہیں. تو یہ ایک ایکسیپشن سامنے آ گیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ موٹی علامت کے علاوہ اس طرح کی بھی کوئی چیز آ جائے جس کو ہم پہچان لیں کہ اصل حالت کیا تھی. اصل حالت میں یہ 2 پیش کے ساتھ تھی, بعد میں ایسی ہو گئی, تو اس لیے اس کو بھی ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ اسم ہے. اچھا, یہ تنوین کے ساتھ ہے. اب اس ایسے اسما کو عربی میں بلکہ اردو میں بھی کہتے ہیں نکرہ اسم, یعنی کہ کامن ناؤن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. اور دوسری کون سے ہوتے ہیں؟ وہ کہلاتے ہیں پراپر ناؤن, یعنی کہ معرفہ اسم. اب جب یہ ال کی بات کر رہے ہیں نا, اس کو ہم یہاں پہچانیں گے. واحد مذکر میں جب یہ لفظ آ جائے مسلمن تو ال کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ المسلمون. آپ ایک فرق محسوس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ آخر میں جو تنوین میں 2 پیش تھے, ایک پیش گر گیا. اس کی وجہ یہ کہ ال داخل ہو گیا. تو یہ یاد رہے, ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتے, لام تعریف اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتے. جب ال داخل ہوگا تو ایک پیش گر جائے گا, پیش بھی, زبر بھی, زیر بھی, وہ گر جائے گا. اچھا, یہ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے یہی صیغہ کیسے ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ, المسلمتو. تو مجھے یقین تھی, اس بات پہ یقین تھا کہ آپ لوگ اسے پہچان لوگے, صیغے بننا سمجھ گئے کس طرح یہ بنتے ہیں. المسلمتن, المسلمتو. تو ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی, یہ بات سمجھ لیتے ہیں. اگر یہ 2 کے لیے ہو, مثنیٰ کے لیے یا تثنیہ کے لیے, تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ المسلمان. وہی چیز ہے, ال کا اضافہ ہو گیا, چونکہ وہاں تنوین تھی ہی نہیں, تنوین کا گرنا بھی نہیں ہے. المسلمان تو ہے 2 مذکر مردوں کے لیے. المسلمتان 2 مؤنث, 2 مؤنث کے لیے. اچھا, جمع میں کیا ہوگا؟ المسلمون. اور اسی طرح مؤنث کی جمع میں ہوگا المسلمات یا مسلماتو. حرکت ساکن ہو جاتی ہے وقف جب ہم کرتے ہیں. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کامن ناؤن کیا ہوتا ہے؟ عام. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کتابن, کتاب مطلب جب ہم لفظ کتاب کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی کتاب, جیسے ایک کتاب, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کامن بات کر رہے ہیں.
لیکن میں کہوں گا الکتاب، اب یہ ایک یا کوئی نہیں رہا، اب یہ خاص ہو گیا. مسلم کوئی مسلم، المسلم یہ خاص مسلم کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح جب بھی ال آتا ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے، اسم کو خاص کر دیتا ہے. یہ ایک موٹی علامت میں نے بات کی. انشاءاللہ جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گی ہم وہاں پہچان کر لیں گے کہ بھئی یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. لیکن عام طور پر اور اکثریت یہ علامتیں پہچان دے دیتی ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس کی اصل شکل کیا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو اسم کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ امید ہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی. دوسری چیز ہم پڑھتے ہیں فعل. کلمے کی دوسری قسم فعل ہے. فعل جیسے میں نے کہا کہ اسم نام کو کہتے ہیں، انفارمیشن، فعل کام کو کہتے ہیں، ایکشن. اچھا، عربی میں کام، وہ کام جس کو فعل کہا جاتا ہے اس میں لازمی ہے کہ زمانہ بھی ہو. جس کام میں کوئی زمانہ بھی ہو اس کو فعل کہتے ہیں، جبکہ اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں مارنا. یہ فعل تو ہے اردو کے حساب سے، کام تو ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. عربی میں یہ مارنا جو ہے، جسے ہم نے ضربن کہا، وہ کیا ہو جائے گا، وہ اسم ہو جائے گا. دو تنوین بھی آ گئی تو علامت مل گئی ہمیں. تو یہ وہ اسم کہلائے گا، فعل نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس میں زمانہ نہ ہو. ہاں البتہ ہم کہیں مارا. اب مارا ہے تو کام مارنے کا، لیکن ماضی میں بات ہوئی. مارا یا مارتا ہے یا مارے گا، اس طرح کا کوئی بھی زمانہ آئے گا تو عربی میں وہ فعل شمار ہوگا. اس کا ہم ایک نمونہ دیکھ چکے ہیں پچھلی نشست میں. تو کام جس میں کوئی زمانہ ہو وہ عربی میں فعل کہلاتا ہے. اب اس کی فعل مزید جو ہے زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر اکثر یہاں غلطی ہوتی ہے. عربی میں زمانے 3 ہیں، لیکن اس کے لیے فعل جو ہے 2 استعمال ہوتے ہیں. یہ یاد رہے، زمانے 3 ہی ہیں عام دیگر زبانوں کی طرح، لیکن فعل 2 استعمال ہوتے ہیں. عام طور پر ہم کہتے ہیں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. زمانے 3 ہیں لیکن فعل 2 استعمال ہوتے ہیں. ایک ماضی، دوسرا مضارع. اب ماضی تو ہم جانتے ہیں، مضارع کیا ہے؟ اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں اس کی مزید تفصیل کریں گے کہ یہ دونوں معنی کیسے دیتا ہے، حال کا اور مستقبل کا. البتہ کچھ علامتیں آتی ہیں تو یہ خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے، اور کچھ علامتیں ایسی آتی ہیں پھر خاص ہو جاتا ہے حال کے لیے. لیکن عام طور پہ کوئی بھی مضارع فعل آ جائے تو اس کے دونوں معنی ممکن ہوتے ہیں. تو عربی میں فعل 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور جس میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی میں ماضی ہوتا ہے، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. اس کے ماضی میں ہم اب دیکھتے ہیں، ماضی کی ایک ڈیفینیشن تھوڑی سی سمجھ لیتے ہیں. ماضی کیا ہے، اس کی کیا علامت ہے، کیسے پہچان سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں، اصل حالت میں پہلے اور آخری حرف پر زبر مل جائے تو اس کو ہم فوراً ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ماضی کا فعل ہے. جیسے کہ خلقہ ایک لفظ ہم نے پڑھا. خلقہ میں دیکھیں آپ، خا پہ زبر ہے، قاف پہ زبر ہے، جبکہ درمیان میں بھی زبر ہے. یہ ہو سکتا ہے زبر، تو پہلے اور آخری حرف کو دیکھا تو ہم نے پہچان لیا کیا ہے یہ فعل ماضی ہے. خلقہ اس نے تخلیق کی، اس ایک مذکر نے تخلیق کی ایک کے لیے. اسی طرح سمعا، اب دیکھیں پہلے اور آخری حرف پہ تو زبر ہے لیکن درمیان میں زیر آ گیا. اسی طرح کروما، پہلے اور آخری حرف پہ زبر ہے لیکن درمیان میں پیش آ گیا. تو ماضی کی ایک موٹی پہچان یہ ہے، اصل حالت میں اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے اور آخری حرف پر اس کے زبر ملے گا تو ہم فوراً ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. دوسری چیز ہے مضارع، دوسری قسم کہہ لیں یا دوسرا زمانہ کہہ لیں. 2 زمانے جس میں ہے، دوسرا فعل ہے مضارع. مضارع کی بہت واضح نشانی ہے، اصل حروف کے علاوہ شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے یا نون آ جائے، اس طرح ہو تو یہ کہلاتا ہے یتان، جسے ہم پہچاننے کے لیے کہتے ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم فوراً ڈکلیئر کریں گے یہ فعل مضارع ہے. جیسے کہ یعلم، تعلم، عالم، نعلم. یعلم اس کے معنی ہوئے وہ جانتا ہے، ہم نے پڑھا نا، یا آ جائے تو وہ ترجمہ کرتے ہیں. تعلم تو جانتا ہے یا تم جانتے ہو، ایک کے لیے تو تا جو ہے تو کا ترجمہ دیتا ہے. عالم، الف، حمزہ جو ہم نے پڑھا تھا نا 4 اقسام ہوتی ہیں، حمزہ میں جانتا ہوں. نعلم، نون کے اوپر زبر جس طرح آیا یہ، تو یہ ہم جانتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتے ہیں، اشہد
यशहदु तशहदु नशहदु, हम ये कहते हैं ना, तो यशहदु वो गवाही देता है, तशहदु तू गवाही देता है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, नशहदु हम गवाही देते हैं। तो ये इस तरह पहचान हो जाती है कि मुजारे क्या है, मतलब मुजारे की पहचान हो जाएगी जब भी ये हुरूफ इजाफी तौर पर आइन लाम मीम देखें, असल मादा है, एक या का इजाफा हो गया तो या लमू बन गया, तो ये मुजारे की एक पहचान है। अच्छा, इसम समझ लिया, फेल समझ लिया, अब तीसरी चीज हर्फ है हमारे पास। मैंने जैसे कहा कलिमा इसम होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। इसम और फेल की डेफिनेशन तो बहुत वाज़ेह है, हर्फ के लिए एक ही चीज, एक ही लाइन काफी है, हम समझ लें तो हम पहचान लेंगे हर्फ क्या है। बार बार इस बात को हम दोहराते रहे, हर्फ अपने माने वाज़ेह नहीं करता जब तक किसी कलिमा के साथ ना आए, यानी कि किसी इसम या फेल के साथ ना आए, हर्फ के माने वाज़ेह नहीं होते। अच्छा, माने होते हैं लेकिन वाज़ेह नहीं होते। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं फी, ये हर्फ है ना, लेकिन मैं बोलता रहूं फी फी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माने वाज़ेह नहीं हो रहे। फी के माने में तो है, लेकिन मैं में करता रहूं तो बात वाज़ेह हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं किसी कलमे के साथ इसको ले आता हूं फिर सुदूर, तो बात वाज़ेह होगी एक ही दफा में। फी के माने में, सुदूर सीनों में, फिर सुदूर सीनों में, तो बात वाज़ेह हो जाएगी। हर्फ की ये पहचान है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि ये हर्फ चूंकि अरबी के मुताबिक होते हैं, इनका तर्जुमा जुमले की मुनासबत से हम उर्दू में जब करते हैं, अरबी में तो अपने मकाम पर बिल्कुल ठीक होते हैं। जैसे कि अला, अला के माने होते हैं पर, अला सफर, तो फिर हम उसका तर्जुमा सफर पर नहीं करते, सफर में करते हैं। मिन यौमिल जुमा, मिन के माने होते हैं से, जुम्मे के दिन से तो नहीं होगा, तो वहां पर होगा जुम्मे के दिन, जुम्मे के दिन में, यूं कर लें तो ये तर्जुमा वहां पर बन जाता है। कभी कभी मिन के माने भी नहीं आते, जैसे वहां उस आयत में है। तो इस तरह हुरूफ के हमने बार बार ये बात को दोहराया कि अपने माने वाज़ेह नहीं करता और जुमले की मुनासबत से हम किसी ज़बान में इसका तर्जुमा करते हैं, जबकि अरबी में वो अपने असल मकाम पर होते हैं जैसा कि उनको वहाँ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद आज बुनियादी चीज़ें हमने समझी अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले असबाक याद हों तो आज के सबक का तर्जुमा मैं और आप मिल के आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ अब हमारे लिए नई नहीं रही, अब सब कुछ ऐसा है जो हमने पढ़ा हुआ है इंशाअल्लाह। शायद कुछ अल्फाज की, जिसे कहते हैं ग्रामर के अलावा या अल्फाज की पहचान के अलावा, जो अगली चीज़ होती है वो होती है वोकैबुलरी, जिसका ज़ख़ीरा अल्फाज कहते हैं। उसका ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमें उर्दू में भी सारे अल्फाज नहीं आते, इंग्लिश में भी नहीं आते, लेकिन हम जबान तो बोल सकते हैं ना, पहचान तो सकते हैं। वोकैबुलरी से बिल्कुल परेशान ना, और ऐसा भी नहीं है कि कोई शख्स डिक्शनरी खोल के बैठता है और अपनी वोकैबुलरी बनाता है, कभी भी नहीं होता। बोलने से, पढ़ने से एक एक करके बातें समझ में आती हैं। और आज की जो वोकैबुलरी हम अगर समझें तो इसमें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो उर्दू में हम नहीं बोलते। आप देखिएगा, एक एक लफ्ज़ उठा के देखिएगा, आपको महसूस होगा तो उर्दू में हम बोलते हैं। जैसे मैंने इब्तिदा में जो तारुफी क्लास में बात रखी कि उर्दू और अरबी इतने करीब हैं कि उर्दू बोलने वालों के लिए अरबी एक कुरान का पढ़ना एक नेमत है, उर्दू की ज़बान हमारे लिए एक नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते तर्जुमे की तरफ। या का तर्जुमा हम पढ़ चुके, क्या होता है? ए होता है, और साथ अय्युहा आ जाए तो क्या होता है? अय्युहा के माने भी ए है। अब वो सबक याद कीजिएगा, अय्युहा क्यों आता है, और मुज़क्कर के लिए आता, हमने ये पढ़ा था, मुअन्नस के लिए अय्यतुहा आता है, तर्जुमा वही है ए। वजह क्या है? अगले लफ्ज़ पे अलिफ लाम दाखिल हो गया, तो इसलिए अय्युहा का इस्तेमाल होता है। ए तर्जुमा हो गया या अय्युहा ए। अन्नास, नास हम लोगों के लिए आमतौर पर अवामुन नास कहते हैं उर्दू में, बिल्कुल वही लफ्ज़ है, लोगों। अच्छा, यहाँ खास तौर पर पुकारा जा रहा है तो या अय्युहन नास, ए लोगों। कद के लफ्ज़ी माने होते हैं तहकीक, लेकिन इसका इस्तेमाल है, ये माजी के साथ आता है, मुजारे के साथ भी। तो इसके बात होती है कोई बात यकीनी तौर पर, किसी चीज़ का यकीनी तौर पे कहना होता है तो कद लगा देते हैं। तहकीक या यकीनन का लफ्ज़ हम इसके लिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। यकीनन जा, अब ये जा का लफ्ज़ आजा उर्दू में हम कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो आजा, जा या आ गई के साथ आ गया, आ गई। अच्छा, आ गई मैं क्यों कह रहा हूँ? अलामत क्या है? ता साकिन। पिछले सबक में हमने पढ़ा था जिसमें ता साकिन आ जाए, हम ज़रबत की मिसाल ली थी हमने, ज़रबत उस
وہ اصل میں وہاں پہ مارنا ہے، وہ اس مؤنث نے مارا۔ اب یہاں پر آجا کے ساتھ، آ گئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ آئی، وہ کیا آئی آگے بات ہوگی انشاءاللہ، تو وہ آئی کا ترجمہ کریں گے، کم تم سب۔ ماشاءاللہ یہ الفاظ گزر چکے ہیں، یہ قاعدہ گزر چکا ہے، کم گزر چکا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ دہراتے جائیں۔ اگر نہیں یاد ہو رہا تو آپ نے دوبارہ پچھلے سبق میں جانا ہے، پہچاننا ہے کہ یہ کم کیا ہے، یہ تا ساکن آ جائے تو کیا بنتا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر بھی مزید پوچھ سکتے ہیں، تو یقین ہے مجھے کہ اس کا ترجمہ آپ آرام سے خود بھی کر سکتے ہیں۔ اب جہاد کی جگہ آپ کچھ اور لفظ لگا دیں تو بات آپ کو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ تا ساکن نے کیا کیا اور کم نے کیا کیا۔ تو آ چکی تمہیں، آسانی کے لیے ترجمہ کیا گیا، ورنہ اور مزید آسان کر سکتے ہیں، آ چکی تمہارے پاس، اے لوگو یقیناً آ چکی تمہارے پاس موعظہ، نصیحت۔ اچھا اس پہ ہم تفصیل میں بعد میں آئیں گے، یہ میم اور گول تا جو آ گیا اس پہ بعد میں آئیں گے۔ ایک مختصر بتا دو، مصدر کی ایک قسم ہے جس میں میم لگتا ہے شروع میں، تو یہ مصدر بھی کام کے نام ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر واعظ جو ہے، واعظہ جو ہے، نصیحت کی اس نے کا ایک مصدر بنا ہے نصیحت، واعظ و نصیحت اردو میں بھی کہتے ہیں۔ اب یہ گول تا جو ہے وہ مصدر کی وجہ سے آیا، چونکہ مؤنث کا صیغہ بن رہا ہے، اور یہ مصدر مرہ کے لیے بھی آتا ہے، ایک دفعہ کے لیے، ایک چیز کے لیے، کسی بات کو ایک دفعہ کہنا ہو تب بھی یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو موعظہ، موعظتن چونکہ تنوین کے ساتھ پڑھے تو نصیحت اس کے معنی میرے لیے آسان ہوئے، میں نے وہی لکھے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، واعظ کر لیں، نصیحت کر لیں، کچھ بھی ترجمہ کر لیں۔ آ چکی تمہیں نصیحت۔ اب یہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن حکیم، اس کی انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے۔ قرآن حکیم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نصیحت کہہ رہے ہیں، اور وہ 4 باتیں مزید اس کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ وہ ایک نصیحت ہے، قرآن حکیم ایک نصیحت ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ کی طرف سے۔ اچھا کی طرف میں نے لگایا من کے ترجمے میں، من کے معنی سے۔ اچھا من یہاں پر فرام کا ترجمہ دے رہا ہے۔ فرام کا انگلش سے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سے۔ تو یہ وہ والا سے ہے اردو میں، یعنی کہ کسی کی طرف سے، یوں کر کے ہم ترجمہ کرتے، تو اس لیے بریکٹ میں نے کی طرف سے لکھا۔ تو نصیحت کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی۔ اب تمہارے اس میں کیا ہے؟ سرخ رنگ سے واضح ہے، اور یقیناً آپ پہچان گئے کہ تمہارے کا مطلب کم، تمہارے رب کی طرف سے، رب کم۔ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں گے کہ عربی میں جو ہم پڑھتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں، اردو کے حساب سے وہ الٹ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس الٹ کو آپ نے سیدھا کرنا سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو آپ باماورہ ترجمہ میں آسانی سے باماورہ ترجمہ کریں گے۔ اگر میں کہوں گا آ چکی تمہیں نصیحت کی طرف سے تمہارے رب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ اب پلٹ دیں گے، آ چکی تمہیں نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ کبھی کبھار بیچ میں بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے جملے کے، تو بات تب جا کے باماورہ ترجمے میں آتی ہے۔ چونکہ عربی اسلوب یہ ہے، اور اردو میں جب ہم کرتے ہیں تو لفظ و لفظ ترجمے میں یہ مشکل آتی ہے۔ ابتدا میں ہمارے بزرگوں نے سمجھ لیں وہ احتیاط کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ایسے ہی لفظ ب لفظ ترجمہ کیا، لیکن لوگوں کی بات سمجھ میں آنا مشکل ہوئی۔ پھر ماشاءاللہ جدید دور کے علماء آئے، خاص طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ترجمہ کیا آسان اسلوب میں، جس سے ہر قاری کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان کر دیا، ایسے ان کی تفہیم جس میں بہت سادہ اسلوب کے ساتھ قرآن کی تفسیر کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ مولانا امین احسن اصلاحی، جس میں الفاظ کی جو تشریح انہوں نے رکھی ہے اور جو اسلوب اس نے اختیار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ امت کے لیے بہترین کام ان احباب نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو آگے بات لے چلتے ہیں۔ پہلی بات کیا کہ آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ تمہارے رب کی طرف سے وا جو ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ نصیحت آ چکی، اور کیا ہے یہ نصیحت کے علاوہ؟ اور کیا ہے؟ اور شفا ہے۔ شفا کے معنی ہم جانتے ہیں، علاج، بیماری کا علاج کرنا۔ اصل اس کے لغوی معنی ہے کنارے پہ لگا دینا۔ شفتن کہتے ہیں نا ہونٹ، یہ منہ کا کنارہ ہے، تو یہ کنارے پہ لگا دینا۔ اچھا اس میں ایک کنفیوژن ہے، کبھی کسی اور موقع پہ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شفا نہ کہو شفا کہو، دونوں لفظ ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مطلب روٹ ورڈ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن لوگوں کی غلط فہمی ہے، زیر اور زبر سے یہاں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ البتہ شفا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کنارے لگا دینا یا بیماری سے پار لگ جانا، بیماری سے دور ہو جانا۔ تو شفا عام طور پہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں نے جیسے کہا کہ سب اردو پڑھ رہے ہیں، تو شفا کے معنی شفا دینا۔ لما،
یہاں پہ ہم سمجھتے تھے لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، ما کے معنی ہوتے ہیں جو. جیسے میں نے کہا کہ جب جملے کی مناسبت سے ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو لی کے ترجمہ یہاں پر کی کیا گیا. اب کی سے بھی بات واضح نہیں ہو رہی ہے، ایک اس کا بھی اضافہ کر لیتے تو دیکھیں بات کتنی آسان ہو جاتی ہے. اس کی جو، کی ماں، لی ماں کی جو، اس لگا دیا، اس کی جو. شفا ہے اس کی جو، فی کے معنی جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا، میں یہ ہم جانتے ہیں. الصدور سینوں، صدر کہتے ہیں مرکز کو، انسانی جسم کا جو مرکز ہے وہ سینہ ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، حکمت ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو مرکز بنایا، اللہ تعالیٰ نے سینے کو مرکز بنایا، جبکہ ہمارے یہاں ذہن اور دماغ مرکز ہے. تو ایک بڑی بات ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کوئی بھی حادثہ آپ ہوتے دیکھتے ہیں، کیا دماغ میں کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ دماغ میں کوئی ٹیس اٹھی؟ البتہ ہوتا یہ دل میں ٹیس اٹھتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ سینے کے اندر کچھ ہوا. تو یہ ایک چیز ہے جس کو سائنسدان بہرحال اب تک تسلیم نہ کر سکے، لیکن دل ہے، وہ سینہ ہے جو کہ نیتوں کو بدلتا ہے، جو کہ جذبات کو بدلتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے. تو قرآن نے جذبات کو کافی حد تک اسی طرح بیان کیا ہے. مطلب ہمیں دیکھتے ہیں نا ترجمے میں بھی ہم کبھی کبھار یہ چیز آسان کرنے کے لیے لیتے ہیں. اذن کے معنی ہوتے ہیں کان، لیکن سماعت کے معنی ہوتے ہیں سننا. ہم سماعت کا معنی کان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ وضو کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وضو کے استعمال کے بارے میں پوچھے گا. تو یہاں پر بھی دل کو قلب نہیں کہا بلکہ سینے کو صدور کہا، مطلب سینے کا استعمال ہوا. تو اس کا مطلب ہے جو امراض ہیں وہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے کہ میں نے اس کو دل میں جگہ دے دی. اب وہ امراض کیا ہیں؟ بغض، کینہ، لالچ، جتنی بھی دل میں آنے والی برائیاں، بدنیتی، یہ سب کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں، اور یہ انسانیت کی بیماریاں. اور کیجئے گا قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے. پھر صدور سینوں میں، وا اور ایک اور بات آ رہی ہے. اب جتنی دفعہ یہ وا آیا نا، میں نے کہا کنٹینیوشن، کسی بات کی مزید کوئی بات بیان کرنی ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن ایک نصیحت ہے، یہاں پہ نصیحت کہہ کر اس کو مخاطب کیا. اور دوسری چیز کیا؟ شفا ہے سینوں میں، جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے اندر سینوں میں اس کی شفا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے. ہدن خود بتا رہا ہے کہ میں ہدایت ہوں. وا اور ایک اور چیز کیا ہے؟ چوتھی رحمت ہے. للمؤمنین، اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. لام لی کے معنی کے لیے، ال کے معنی تمام میں نے ترجمہ کیا ہے. عموماً یہ اور معنوں میں بھی آتا ہے، عموماً ہم تمام ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی ہے. درمیان میں جو میم ہے فی الحال اس کا ترجمہ ہم والے یا والوں کر لیتے ہیں، جمع میں ہے نا اس لیے والا کی جگہ میں نے والوں استعمال کیا. امن کا معنی ہوتے ہیں ایمان، جیسے ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. یا نون کس چیز کی علامت ہے؟ جی ماشاءاللہ، جمع کی علامت ہے. یا نون، واو نون اور واو الف جمع کی علامتیں ہیں. تو یہ لفظ جمع میں ہے. للمؤمنین، تمام ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے. یہ مزید دو باتیں، ایک تو نصیحت ہے، سینوں کے امراض کی شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. ایمان کو تھوڑا سا ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں. عام طور پر ایمان کا مطلب ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کو ماننا یا اللہ کو ماننا، اس کو ایمان کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان اس لحاظ سے کہ ہم مانتے تو ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے. یہ ہمارا آدھا ایمان ہے. جبکہ دوسری جانب ہم دیکھیں جو کافر جسے ہم کہتے ہیں، جنہیں وہ قرآن کی مانتے ہیں لیکن قرآن کو ہی نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں، ان کے قرآن میں جو لکھا ہے اس کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مان رہے. ان کا بھی ایمان پورا نہیں، وہ تو ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے کہ پہلی شرط تو پوری نہیں ہو رہی کہ ماننا ضروری ہے، دوسری شرط پہ آ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلی شرط تو مان رہے ہیں، دوسری شرط کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارا ایمان بھی آدھا ہے. اصل ایمان ہے اللہ کی مانو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، تب ایمان پورا ہو جاتا ہے. قرآن کو مانو، ان کے ایمان لاؤ قرآن پر. ایسے نہیں کہ قرآن چومنے کی چیز ہے، قرآن احترام کی چیز ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ یہ جو اس میں لکھا ہے وہ میرے لیے اللہ نے اتارا ہے، وہ میرے دلوں کے بیماریوں کے علاج ہے، وہ میرے لیے ہدایت ہے، وہ میرے لیے رحمت ہے، وہ ایک نصیحت ہے میرے لیے. تو کیا ہم اگر قرآن کو ایسے سمجھیں گے تو قرآن ہمیں
سیدھے راستے پہ لے کر جائے گا یا نہیں لے کر جائے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم جو دعا کرتے ہیں تو قرآن ہی ہے جو سیدھے راستے پہ لے جاتی ہے. بہرحال جلدی چلتے ہیں آگے کی طرف. للمؤمنین تمام ایمان والوں کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے. اب یہاں دوسرا حصہ آ رہا ہے، آپ کہہ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بفضل، بفضل فضل سے، باز بی کے معنی یہاں پر سے، اللہ ہی اللہ کے فضل سے. اچھا یہاں کے کا ترجمہ میں نے اس زیر کی وجہ سے کیا ہے. مرکب جاری یہ کہلاتا ہے جس میں عام طور پر جیسے فضل اللہ آتا، بے کی وجہ سے یہ زیر میں تبدیل ہو گیا. فضل اللہ اللہ کا فضل، رسول اللہ اللہ کا رسول. تو یہ کا اور کے معنی اس زیر کی وجہ سے آتے ہیں. فضل اللہ بفضل اللہ اللہ کے فضل سے. اب یہ در حقیقت یہ جو رحمت ہے، ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ اللہ کے فضل سے آئی ہے ہم تک. بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، اور واقع معنی اور، برحمت ہی اور اس کی رحمت سے. اب یہ جو واو جو ہے فضل کے علاوہ کوئی دوسری چیز بتا رہا ہے، برحمت ہی اس کی رحمت سے. یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم تک آئی ہے. یہاں یہ بات جوڑ رہی ہے، یہ ہی اس کی یعنی کہ اللہ کی، یہاں یہ بات جوڑ رہی ہے. آنے والی بات یہاں کے مکمل ہوئی کہ اے ایمان والو، یقیناً آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور سینوں کے امراض کی شفا اور ہدایت اور رحمت تمام ایمان والوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ آ چکی، یہ آئی ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے. اب یہاں پہ بات دوسری ہے، مطلب اسی کا کنٹینیوشن ہے، لیکن وہاں بات مکمل ہوئی. فبذالک پس چاہیے، فبذالک پس اس پر، فا کے معنی ہوتے ہیں پس، ذالکہ کے معنی یہاں پر ترجمہ کیا اس، بازر بی کے معنی پر، پس اس پر، فلیفرحوا پس چاہیے وہ سب خوش ہوں. فا کے معنی پس کے ہیں، معذرت یہاں پہ رنگ بلیک ہو گیا، اس کو بلو کر دیجئے. پس فا کے معنی پس، لام سے لی چاہیے، یا کے معنی وہ، فرح خوش ہونا، وا سب پس چاہیے وہ سب خوش ہوں. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، مختصر بتاتا ہوں. جیسے ہم امر کا صیغہ ہم کہتے ہیں نا، امر ہمیشہ حاضر کے لیے بنتا ہے. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار غیر حاضر کو بھی حکم دیا جاتا ہے، تو وہ ایک مشورے کے طور پر ہوتا ہے. اس کے لیے اردو میں بھی ہم چاہیے کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے، در حقیقت یہ امر ہے لیکن ایک مشورے کے طور پر ہے. تو پس چاہیے کہ وہ سب، یہ کسی غیر حاضر کو، یعنی کہ حاضر کسی سامنے والے کو حکم نہیں دیا جا رہا، غائب کے صیغے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بس چاہیے کہ وہ سب خوش ہوں، تو اس پر وہ سب خوش ہوں. ہوا کے اصل معنی تھے وہ، لیکن یہاں پر چونکہ ایک اہم بات ہے، انشاءاللہ پھر آئیں گے اس پہ کہ ہوا کا صیغہ کیوں آیا، ذالکہ کا صیغہ کیوں آیا، تو اس طرح کے صیغے آتے کیوں ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ہوا کے معنی وہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ چونکہ قرآن موجود ہے. خیر بہتر ہے، خیر کے معنی ہم اردو میں بہتر کہتے ہیں. مما یہ دو الفاظ ہیں، من اور ما. من کے معنی ہوتے ہیں سے، ما کے معنی ہوتے ہیں جو. یہاں پر بھی ایک اس کا اضافہ کیا، یہ بہتر ہے اس سے. یجمعون یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یا جی ایگزیکٹلی مضارع کی علامت ہے. یا تالف نون میں سے وہ، اور آخر میں کیا ہے؟ واو نون کیا ہے؟ جمع کی علامت ہے. یعنی کہ وہ اور جمع، درمیان میں لفظ بھی جمع اتفاق سے، وہ سب جمع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ آ چکی تمہارے پاس، اور تمہیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو. بہت بڑا سبق ہے اگر اس کو ہم سمجھیں. اور ہم قرآن تو رکھتے ہیں لیکن ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے. در حقیقت ہم دوسری چیزوں کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. یہی وہ جمع کرنا ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ بہت کچھ جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیاوی چیزیں اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں کی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، قرآن کے احکامات کے مطابق نہ ہو، تو ان کا جمع کرنا ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے. تو قرآن ہی وہ اہم
بلکہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی مل سکتی ہے. اگر ہم یہ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت میں بھی انجام بہت اچھا ہوگا. بہرحال تفصیل بہت تھی، اس آیت کے مفہوم کو آپ سمجھ چکے. میں مزید اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اس کی تفصیل تشریح آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر، کسی بھی تفسیر اور ترجمے سے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح قرآن کو سمجھنا آسان فرمائے اور اس کا صحیح اثر دلوں میں اتارے تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.